अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है जब काला भुरका जल रहा था। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। खोजी ने ज़मीन से भेद लेना शुरू कर दिया। उसकी बूढ़ी माँ हैरान कुन हद तक माहिर खोजी थी। वो अपने बेटे के साथ परे चली गई। गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो बड़ी तेज़ी से गांव की तरफ जा रहा था। मैं उसे देखता रहा। 1.5-2 फरलॉन्ग दूर जाकर वो दौड़ पड़ा। तफ्तीश ऐसा फ़न है जिसमें ज़रा ज़रा सी बातों को गौर से ना सुनो, ना देखो और मामूली सी अशिया को बेकार समझकर नज़रअंदाज कर दो तो तफ्तीश नाकाम हो जाती है। मौका वारदात का एक एक कंकर और मिट्टी का ज़रा ज़रा बोलता है। सुनने के लिए कान नहीं, आँखें और दिमाग की ज़रूरत होती है। अगर मौका वारदात पर जाकर नज़र मुतलका गांव की मुर्गियों और मक्खन पर रख लो तो सामने आए हुए सुराख और निशानदहियाँ नज़रों से ओझल हो जाती हैं। मैंने उस आदमी को तमाशाइयों में से निकलकर तेज़ी से गांव की तरफ जाते देखा तो मेरी फालतू हिस्स बेदार हो गई। ये मेरा वहम भी हो सकता था, लेकिन मैंने वहम के ताक़ुब में चौकीदार को भेज दिया। उसे मैंने ये हिदायत दी कि इस आदमी का पीछा इस तरह करो जिस तरह तुम इसका पीछा नहीं कर रहे। दूर दूर से देखो कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। मेरे दिमाग में एक शक पैदा हो गया था। मैंने महसूस किया कि वो आदमी इस वक्त मौका वारदात से चला था जब मैंने खोजी से कहा था कि तुम अपना काम शुरू कर दो। चौकीदार उसके पीछे चला गया। मुखिया ने कहा, इस लड़की को गांव वाले जानते हैं। 2-3 दफ़ा गांव में आ चुकी है। इस दफ़ा इसे गांव में नहीं देखा गया था। किसके यहाँ आती थी? मुखिया ने साजिद की सौतेली माँ का नाम लेकर कहा। वो शहर में ब्याही हुई है, बेवा हो गई थी। शहर में एक रनवे से निकाह पढ़ा लिया है। ये लड़की उसके सौतेले बेटे की बीवी थी। इस आदमी को हम जानते हैं। ये भी गाँव आ चुका है और ये उस औरत का सौतेला बेटा है। मुझे भौचाल की तरह झटका लगा। मेरे जहन से उतर गया था कि साजिद की सौतेली माँ इस गांव की रहने वाली है। हालांकि इब्तिदा में मुझे ये बात बताई गई थी। मेरा यकीन गलत नहीं था कि लड़की के अगवा और अब कत्ल में सौतेली माँ का हाथ है, बल्कि इस वारदात की तहरीक उस औरत से हुई है। खोजी ने मुझे बुलाया और ज़मीन दिखाई। खुरे साफ थे। 2 मर्द, 1 औरत। औरत का खुरा उसके सैंडल का था जिसका तलवा मैंने भी देखा था। ये खुरे गांव की तरफ से आ रहे थे। मैं ज़मीन पर बैठा पाँव के निशान देख रहा था तो किसी ने कहा, लड़की शहर से उठाई गई है, खुरे शहर की तरफ जाएंगे। मैंने देखा मुखिया के साथ 2 आदमी थे। उनमें से एक ने यह ख्याल जाहिर किया था। वो 30 साल से कुछ ज़्यादा उम्र का था। चेहरे डील डोल और बातों से होशियार और तेज़ लगता था। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दी। खोजी और उसकी माँ आगे चले गए। मैं उठा तो उस आदमी ने कहा, गला घोंट कर मारा गया है। मालूम नहीं इसे शहर से लाए किस तरह होंगे। बदबख्तों ने इतनी दूर लाकर मारा। इसके बाद ये आदमी मेरे सर पर सवार रहा और माहिर सुराख रसानों की तरह मुझे मशवरे देता रहा। खोजी खासा दूर निकल गया था। वो गांव की तरफ जा रहे थे। उस आदमी ने कहा, आप ये खोजी कहाँ से लाए हैं? ये तो आपको गांव की तरफ ले जा रहे हैं। गांव में शहरी लड़की का क्या काम? वो बिला रुके बोलता रहा। मुखिया भी उसे नहीं टोक रहा था। मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि गला घोंटा गया है? उसने उस्तादों की तरह कहा, बिल्कुल गला घोंटा गया है। ये खोजी तो पैसे खड़े करने के लिए आपको चक्कर दे रहा है। असल खुरे उधर होंगे जिधर से आप आए हैं। खोजी गांव से कोई 1.5 फरलॉन्ग दूर रह गया तो उसने मुझे बुलाया। कच्ची ज़मीन पर इस तरह के निशान थे जैसे किसी ने दरख्त की शाख से झाड़ू दिया हो। खोजी की माँ ने कहा, खुर्रे मिटाए गए हैं। मेरे साथ वाला आदमी खोजी से बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। लड़की शहरी है, उसे शहर से लाया गया और यहाँ ख़राब करके मारा गया है। तुम दरोगा साहब को गांव में ले जा रहे हो। खोजी मुस्कुराया और शाख या झाड़ू के जो निशान थे उन्हें देखता हुआ आगे चलने लगा। हम गांव के करीब थे। चौकीदार गांव के बाहर खड़ा नज़र आया। उसने मेरी तरफ आने की बजाय बाजू ऊपर करके मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। मैं उधर चलने लगा तो उस आदमी को जो बिला रुके मेरा उस्ताद बनकर बोले जा रहा था, मैंने कहा, आओ यार गांव में चलते हैं, तुम तो बड़े काम के आदमी हो।
मुखिया वगैरह को मैंने वहीं रुकने को कहा। वो आदमी मेरे साथ चल पड़ा। चौकीदार आगे आ गया, मुझे परे ले जाकर मेरे कान में एक बात कही। मैंने उसे कहा कि जाओ, एक कांस्टेबल को साथ लेकर गांव में चले जाओ। मैंने उसे एक और हिदायत भी दी। चौकीदार चला गया। मैं अपने खुद साख्ता उस्ताद को साथ लिए गांव में दाखिल होकर एक जगह रुक गया। मुझसे एक गलती सरजद हो गई, जिसकी वजह ये थी कि मुझ पर हैजान तारी हो गया था। मैंने उस आदमी से कहा, मुझे अपने घर ले चलो, और नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी। चेहरे का तासुर बदल गया। वो आदमी साफ होता तो खुशी से कहता, आइए बिस्मिल्लाह। मैंने एक पुख्ता शुबे की वजह से उसे कहा था कि मुझे घर ले चलो। वो शायद मेरा लहजा और मेरी नज़रें भांप गया। आहिस्ता से बोला, मुझ गरीब का घर आपके काबिल नहीं, मुखिया की बैठक में चलते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे घर जाना है, वहाँ बैठूँगा, मकतूला का भुरका लेके आ जाऊँगा। उसका रद्द अमल ये था जैसे मैंने बेखबरी में उसे सुई चबो दी हो। मुझे ये मालूम था कि लड़की भुरके में लाई गई। साजिद के घर में भुरका नहीं था, लाश पर भी भुरका नहीं था। ये शख्स इंतहाई अहमक था जो मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। ये जुर्म उसका पहला जुर्म था। बुरके का नाम सुनकर वो चौंका और जवाब देने के बजाय अहमकों की तरह मुझे देखने लगा। मैंने दूसरा बम फेंका। साजिद की सौतेली माँ का नाम लेकर कहा, तुम उसके करीबी रिश्तेदार हो या आशना? मेरा जनाब। मुझे आज तक याद है कि उसने जवाब किस तरह दिया था। वो कुछ देर तो हकलाता रहा और बड़ी मुश्किल से अधूरे अधूरे अल्फाज में उसने कहा कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने उस पर यह सवाल कबल अस वक्त दाग दिए थे। इतने में खोजी ने मुझे आवाज़ दी। वो अपनी माँ के साथ गांव में आ चुका था और मुझसे 15-20 कदम दूर खड़ा था। मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, ये आदमी कौन है जो आपके साथ है? पुलिस का आदमी है, इस गांव का रहने वाला है। पुलिस का आदमी नहीं, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, एक खुरा इसका है। मौका वारदात के करीब मैंने एक आदमी और मकतूला के खुरे के साथ इसके खुरे देखे। अब आप उसे साथ लेकर हमारे आगे आगे आए तो मैंने उसके ताज़ा खुरों पर आपके पीछे में भी आ गया। मैं तो आपको भी मुलजिम समझ रहा था। इसके खुरे में ये ख़ास निशानी है। उसने वो निशानी मुझे दिखाई। तलवे के दरमियान एक टुकड़ा अलग लगा हुआ था। खोजी ने कहा, आइए इसका तलवा देख लेते हैं। हम उस आदमी की तरफ पीठ करके बातें कर रहे थे। घूम कर देखा तो वो गायब था। करीब ही एक गली थी। तमाशाई मर्द, औरतें और बच्चे दूर दूर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि वो आदमी कहाँ चला गया है, तो बच्चों ने बताया कि उस गली में दौड़ गया है। गांव के किसी मर्द या औरत ने नहीं बताया। देहात में अक्सर यूँ होता है कि वो गांव के मुजरिम को पनाह दे देते हैं। इस रवैये का बायस मुजरिम और पुलिस का डर भी होता है, लेकिन असल बायस ये है कि वो दुनियादारी के उसूल के पाबंद होते हैं। अपनी पंचायत में मुजरिमों को जूते मार लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ निशानदही और गवाही से गुरेज करते हैं। मैं अकेला ही उस गली में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते 13-14 साल की उम्र के एक बच्चे को बाजू से पकड़कर साथ ले लिया और उसे कहा कि मुझे उसका घर बताओ। मुझे यकीन नहीं था कि वो अपने घर गया होगा। घर दूर नहीं था। गलियों के 2 मोड़ मुड़े तो खुली जगह आ गई। एक तरफ मकान थे, जिनमें ज़्यादा मकान पक्के थे। बच्चे ने दूर से बताया कि वो उसका मकान है। वहाँ भी औरतें और मर्द खड़े थे। उनसे पूछा कि वो आदमी घर गया है। एक औरत ने बताया कि थोड़ी देर हुई वो दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब ना मिला। दरवाज़ा ज़ोर से बजाया तो ना खुला। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, दरवाज़ा फ़ौरन खोलो वरना गोली मार दूँगा। फिर भी दरवाज़ा ना खुला। मैंने चौकीदार को एक कांस्टेबल के साथ एक और ड्यूटी पर लगा रखा था। मुझे मालूम नहीं था कि वो करीब ही हैं। मुझे देखकर चौकीदार दौड़ा आया। उसने शायद देख लिया था कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और अंदर से खुल नहीं रहा। उसने मुझे बाजू से पकड़ कर कहा, इधर आएँ। वो मुझे साथ वाले मकान के अंदर ले गया। डेवड़ी से गुजरकर सहन में गए। दाईं तरफ मेरे सर से ऊपर तक दीवार थी। चौकीदार ने कहा, मेरी पीठ पर चढ़कर दीवार फलांगे। वो दोहरा हो गया। मैं उसकी पीठ पर खड़ा हुआ, रिवॉल्वर निकालकर मुंह में ले लिया और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मुझे मालूम नहीं कि चौकीदार किस तरह दीवार पर चढ़कर मेरे पीछे कूद आया। ये कुशादा सहन था। सामने बरामदा था जिसमें एक औरत खड़ी थी। दाईं तरफ डेवड़ी का दरवाज़ा था, साथ एक कमरा था। बाईं तरफ
दीवार के साथ एक छोटा तनूर था जो घरों में इस्तेमाल होता है, उसे तनूरी कहते हैं। तनूरी जल रही थी। वो रोटी का वक्त था। तनूरी के करीब छोटी सी दीवार थी। मैंने उस औरत से पूछा, वो शख्स कहाँ है? उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने गरज कर कहा, उसे बाहर निकालो। मैं बरामदे में उसके सामने खड़ा था और वो बिल्कुल खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। सहन में मुझे किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। इसके साथ ही चौकीदार ने कहा, वो गया। मैंने घूम कर देखा, वो डेवड़ी के अंदर वाले दरवाजे की कुंडी खोल रहा था। फासला कमोबेश 25 कदम था। मैंने उसके पीछे जाने की बजाय रिवॉल्वर की एक गोली हवा में फायर की। औरत की चीख निकल गई। मैं ललकारा, रुक जाओ वरना दूसरी गोली आती है। वो रुक गया और घूम कर वहीं खड़ा रहा। मैंने रिवॉल्वर की नाली उसकी तरफ कर रखी थी। हाथ सर पर रख कर मेरे करीब आओ। वो आ गया। मैंने उसे पेट के बल बरामदे में लिटा दिया और चौकीदार से कहा कि इसकी पीठ पर बैठ जाओ। मैं अकेला था। गोली चलाने से मेरा मतलब दरअसल ये था कि मेरा अमला सुन ले और पहुंच जाए। एएसआई उस्मान तो वहाँ था ही नहीं। उसे मैं कह आया था कि कागजी कार्रवाई करके लाश सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। अचानक मेरी नज़र चूल्हे पर गई। चूल्हा जल रहा था। उस पर तवा रखा था। गूंदा हुआ आटा पड़ा था। साथ चंगेर थी जिसमें 2-3 फुलके पड़े थे। ऐसी हैजानी हालत में बेमैनी चीज़ों पर नज़र टिकती नहीं, लेकिन तफ्तीश की कामयाबी का दारोमदार इन्हीं चीज़ों पर होता है जो बज़ाहिर बेमैनी होती हैं। मेरा तजर्बा है कि अगर आपका दिमाग और आपकी रूह अपनी ड्यूटी और अपने काम पर मरकूज़ हो तो दिमाग अपने आप आपकी रहनुमाई करता है। मैंने चूल्हे पर तवा देखा, पास आटा और चुंगेर पड़ी देखी तो फ़ौरन मेरा ध्यान तनूरी की तरफ गया और इसके साथ ही ध्यान लड़की के बुरके की तरफ गया। तब मैंने महसूस किया कि कपड़ा जलने की बू आ रही है। मैंने औरत से पूछा, तनूरी तुमने जलाई है? उसने जवाब देने के बजाय उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसे मैंने लिटा कर ऊपर चौकीदार को बिठा दिया था, यानी तनूरी उसने जलाई थी। मैं दौड़कर तनूरी तक पहुंचा, झुक कर देखा। तनूरी में कोई ईंधन नहीं था, एक कपड़ा जल रहा था। इधर उधर देखा, एक सोटी मिल गई। उससे जलता कपड़ा बाहर निकाला। मेरा हाथ भी झुलस गया क्योंकि कपड़ा सोटी से खुला तो शोला ज़ोर से भड़क उठा। मैंने कपड़ा बाहर फेंका और उस पर पाँव मारे। बमुश्किल निस्फ गज़ कपड़े को मैं बचा सका। उसका रंग काला था। अलग करके गौर से देखा तो ये भुरके के नीचे वाला हिस्सा था। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं की सलाइयाँ बता रही थीं कि ये भुरका था। इतने में 2 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के साथ दीवार फलांग कर आ गए। वो गोली की आवाज़ सुनकर मौका वारदात से दौड़ते हुए यहाँ तक आए थे। मुझसे पूछा कि गोली किसने चलाई थी। मैंने उन्हें बताया, उस आदमी को जिसे आप कहानी सुनाने की खातिर असगर कह लें। मैंने एक कांस्टेबल के हवाले करके कहा कि उसे यहीं बरामदे में बिठाए। दूसरे कांस्टेबल को इस हिदायत के साथ चौकीदार के साथ भेज दिया कि दूसरे आदमी को भी यहाँ ले आओ। वो चले गए। मैंने औरत से पूछा कि वो इसकी क्या लगती है। उसने बताया, बीवी हूँ। मैंने पूछा, ये काला भुरका था? उसने खाविंद की तरफ देखा। वो डरी हुई थी। जिस अंदाज से उसने खाविंद की तरफ देखा, इससे साफ पता चलता था कि वो मुझसे कम और खाविंद से ज़्यादा डरती है। उसका खाविंद उससे दूर था। मैंने अपना सवाल दोहराया तो औरत ने सर के इशारे से बताया कि ये काला भुरका था। मैंने पूछा, ये भुरका तुम्हारा था? तब उसने ज़बान खोली और कहा, मैंने कभी भुरका नहीं लिया। उससे चंद और बातें पूछी। काला भुरका सिर्फ शहर में पहना जाता है। गांव में पुराने ज़माने का सफ़ेद भुरका इस्तेमाल होता था। इसमें कोई शक न था कि वो काला भुरका मकतूला का था। कांस्टेबल और चौकीदार दूसरे आदमी को ले आए। वो असगर से 2-4 साल छोटा लगता था। मैंने उसे कहा, तुम वो झाड़ी अपने साथ नहीं लाए जिससे तुमने खुरे मिटाए थे? हुजूर अनवर, उसने गुलामों की तरह कहा, मैंने कोई खुरे नहीं मिटाए। तुम्हारी मर्ज़ी यार, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि खुरे तुमने नहीं मिटाए। मैंने उसे कांस्टेबलों के हवाले करके कहा कि इसे डेवड़ी में बिठा लें। उस शख्स को आप अमजद कह लें। अमजद कौन था? ये वो शख्स था जो मौका वारदात से तमाशाइयों में से निकलकर गांव की तरफ चल पड़ा था और फिर दौड़ने लगा था। जब मैंने खोजी से कहा था कि तुम अपना काम शुरू करो,
میرے ذہن میں یہ تو نہیں آئی تھی کہ وہ آگے جا کر کھرے مٹائے گا۔ میں کوئی فرشتہ تو نہیں تھا، بس اس کی چال اور رفتار سے مجھے شک ہوا تھا کہ کوئی خاص بات ہے جس کا تعلق واردات کے ساتھ ہے۔ میں نے چوکیدار کو یہ ہدایت دے کر اس کے پاس بھیجا کہ اس پر نظر رکھے کہ وہ کیا کرتا ہے، گاؤں میں کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور اگر چوکیدار ضرورت سمجھے کہ یہ شخص گاؤں سے باہر جا رہا ہے تو اسے یہ کہہ کر روک لے کہ داروغہ نے بلایا ہے۔ میں اصغر کے ساتھ گاؤں میں گیا تو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا کہ جھاڑی یا شاخ سے کھرے مٹائے گئے ہیں اور مٹانے کے نشان تازہ ہیں۔ گاؤں میں چوکیدار نے مجھے اصغر سے الگ کر کے یہ رپورٹ دی تھی کہ وہ گاؤں کی طرف آ رہا تھا تو اس نے اس آدمی یعنی امجد کو دیکھا۔ وہ ایک درخت کی تازہ شاخ ہاتھ میں لیے چلتے چلتے زمین پر پھیرتا جا رہا تھا۔ وہ اصغر کے گھر تک گیا، شاخ باہر پھینکی اور اندر چلا گیا، پھر فوراً باہر آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے چوکیدار کے ساتھ ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ امجد کے گھر کے پچھواڑے بھی نظر رکھیں، اگر وہ نکلنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑ لیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ گھر سے نہیں نکلا تھا۔ اب امجد پولیس کی حراست میں ڈیوڑی میں بیٹھا تھا اور اصغر برآمدے کے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے مکھیا اور گاؤں کے 2 چودھریوں کو بلایا اور چوکیدار کو بھی ساتھ رکھا۔ ان سب سے اصغر اور امجد کے چال چلن اور سرگرمیوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے جو متفقہ رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ وہ دونوں اچھے چال چلن کے آدمی نہیں تھے، لیکن گاؤں والوں کو ان کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی۔ آپ ان کے لیے شریف بدمعاش کی اصطلاح سمجھ لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض بدمعاش ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں والوں کے لیے شریف اور گاؤں سے باہر بدمعاش ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اسی زمرے میں آتے تھے، باہر کہیں جوا وغیرہ کھیلتے تھے، آدھی مجرموں یعنی اونچے درجے کے ڈاکوؤں اور رہزنوں کی اعانت کرتے تھے، سارے گاؤں پر ان کا رعب تھا، لٹھ باز بھی تھے، لیکن گاؤں والوں کو انہوں نے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ بعض حالات میں گاؤں والے ایسے بدمعاشوں کی پرورش بھی کیا کرتے تھے تاکہ وہ گاؤں چوروں ڈاکوؤں سے محفوظ رہے۔ وہ زمانہ ڈاکوؤں کا تھا، بعض اوقات وہ کسی ڈاکو کو پناہ بھی دے دیتے تھے اور چوری کا مال بھی 2-4 دن کے لیے رکھ لیتے تھے۔ چوکیدار نے بتایا کہ اصغر بردہ فروشی بھی کر گزرتا تھا۔ چوکیدار کا خیال یہ تھا کہ وہ لڑکیاں اغوا نہیں کرتا، اغوا کی ہوئی لڑکیوں کا سودا کرتا ہے۔ اس نے 2 بار اصغر کو آدھی رات کے وقت ایک عورت کو ساتھ لاتے اور اگلی رات لے جاتے دیکھا تھا۔ مقتولہ کے متعلق چوکیدار کو علم نہیں تھا کہ اسے اصغر گاؤں میں لایا تھا یا نہیں، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے، شادی سے چند سال پہلے اس کے تعلقات اصغر کے ساتھ تھے۔ بعض لوگ اسے پاک محبت کہتے تھے، بعض ناپاک۔ غالب خیال یہ تھا کہ ان کی محبت پاک ہے، لڑکی دلیر تھی، وہ اس سے ملتی تھی، محبت اتنی گہری ہوئی کہ لوگ ان کی مثال دینے لگے، مگر ان کی شادی نہ ہو سکی کیونکہ ذات پات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اصغر نے دھمکی دی تھی کہ وہ لڑکی کو اٹھا لے جائے گا۔ گاؤں کے بڑوں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح سارے گاؤں کی بے عزتی ہوگی، خون خرابہ ہوگا۔ وہ مان گیا، مگر ان کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ اس عورت کا خاوند بڑا نیک آدمی تھا، اس نے عورت کو طلاق دینے کی بجائے منتیں کیں کہ وہ اس سے بے وفائی نہ کرے۔ سنا ہے کہ اس عورت نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی خدمت خاطر میں کوئی فرق نہیں آنے دے گی اور اس کے سارے حقوق پورے کرے گی، لیکن اصغر سے ملنا ترک نہیں کرے گی۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ خاوند سے اس نے کبھی بھی بے رخی نہ برتی، بے وفائی سے بھی باز نہ آئی۔ اصغر کی شادی اس کی برادری میں کر دی گئی۔ اس نے برادری کا کہا مان لیا، مگر بیوی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو یہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ کر رہی تھی۔ اس کی بیوی نے اگر احتجاج کیا تو اصغر نے اس کی پٹائی کر دی۔ پھر وہ ایسی مردہ ہوئی کہ اصغر کی زرخرید غلام بن گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس عورت کا خاوند ایسے روگ سے مر گیا جسے کوئی سیانہ اور ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں سکا۔ اصغر نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ اس عورت کو اس کے ساتھ بیاہ دیں، لیکن کوئی نہ مانا۔ اب یہ عورت اصغر کی بے نکاحی بیوی بن گئی۔ 1 سال بعد یہ عورت زیادہ کھل گئی، اس نے ایک اور آدمی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے۔ یہ خوبصورت اتنی تھی کہ گاؤں کے زیادہ تر مرد اس کے خلاف بولتے ہی نہیں تھے، اس پر ہر کسی کی نظر تھی۔ اس کی بیوگی کے 3 سال گاؤں میں اس عورت نے 3-4 آدمیوں کو اپنی رقابت میں ٹکرا دیا۔
گاؤں کے بزرگوں نے یہ حال دیکھا تو اس کی دوسری شادی کا سوچنے لگے، مگر گاؤں میں کوئی بھی اسے بیوی بنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے ساتھ دوستی لگانے کی خواہش ہر کسی کے دل میں تھی، مگر اسے گھر میں بسانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ آخر اس برادری کا ایک آدمی شہر میں مل گیا۔ یہ ساجد کا باپ تھا، جس کی عمر اس عورت سے دگنی تھی۔ اس گاؤں میں ساجد کی ماں کی رشتہ داری تھی۔ گاؤں کے بزرگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہ عورت بوڑھے کو قبول نہیں کرے گی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور نکاح پڑھا کر شہر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں آتی رہی، 1-2 دن رہتی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے اصغر سے ملنے آتی ہے۔ پھر وہ اس لڑکی کو 2 بار ساتھ لائی اور سب کو بتایا کہ یہ میری بہو ہے۔ آخری بار وہ گاؤں میں 8-10 روز پہلے آئی تھی۔ اب کسی کو علم نہیں کہ یہ لڑکی گاؤں میں آئی تھی یا نہیں، اور وہ گاؤں کے قریب کس طرح مری۔ امجد کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ وہ اصغر کا ساتھی ہے، وہ گاؤں کی عزت پر مٹنے والا آدمی ہے، مگر چال چلن کا بہت برا ہے، جو کچھ کرتا ہے گاؤں سے باہر کرتا ہے۔ میں نے جب اصغر کی بیوی سے بات کی تو وہ زاروں قطار رو پڑی، کہنے لگی کہ وہ مظلوم عورت ہے، غریب باپ کی بیٹی ہے، اگر اس نے خاوند کے خلاف زبان کھولی تو وہ اس کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ تم اس سے طلاق لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی ہو؟ طلاق کے لیے تو اسے 100 بار کہہ چکی ہوں، یہ مارتا ہے، طلاق نہیں دیتا۔ اگر یہ آج ہی مر جائے تو بھی دوسری شادی نہیں کروں گی۔ باپ جب تک زندہ ہے اس کی خدمت کروں گی۔ سمجھ لو کہ تمہارا خاوند آج سے مر گیا ہے، آج سے تمہاری مصیبت ختم ہے، اب چاہے دوسری شادی کرو چاہے باپ کی خدمت کرو، یہ ظالم اتنی جلدی مر نہیں سکتا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اس سے تو موت بھی نفرت کرتی ہے، اگر میری گردن پر چھری پھیر دیتا تو میں اف نہ کرتی۔ یہ ویشی ایک بدکار عورت کے ساتھ میرے سامنے اس کمرے میں بند رہتا ہے، 3-4 دنوں سے معلوم نہیں کہاں سے ایک بڑی خوبصورت لڑکی لایا تھا، اسے بھی اس کمرے میں بند رکھا۔ میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ تمہارا خاوند اسی لڑکی کے قتل میں پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے اور اب واپس نہیں آ سکے گا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی، پھر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ساجد کی ماں کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ اس عورت کی خاطر اصغر نے اس پر جو ظلم و تشدد کیا وہ بتایا۔ بیوی بیچاری اس کے قدموں میں سر رکھتی رہی۔ اس نے ساجد کی سوتیلی ماں کے بھی کئی بار پاؤں پکڑے اور منت کی کہ وہ اس کا سہاگ نہ اجاڑے، مگر اس عورت کے دل میں ذرا بھر رحم نہ آیا۔ بہرحال اصغر کی بیوی پر جو بیتی وہ بڑی دردناک کہانی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کالا بھرکا اس گھر میں کس طرح آیا تھا؟ اس نے کہا، کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ آپ اسے سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ آپ اسے میرے سامنے کیوں نہیں گولی مار دیتے؟ مجھے بھی کچھ سکون ملے۔ آپ نے گولی چلائی تو میں نے خوشی سے چیخ ماری تھی کہ ظالم ختم ہوا، لیکن وہ ویسے کا ویسا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پھانسی کے بعد اس کی لاش یہاں آ جائے گی، دیکھ لینا۔ تب اس نے مقتولہ کے متعلق بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ 4-5 روز گزرے، رات کے وقت اصغر باہر سے آیا تو اس نے اس لڑکی کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ یہ اسے اس کمرے میں لے گیا۔ لڑکی کالے بھرکے میں تھی۔ باہر آ کر مجھے کہا کہ کسی سے بات کی تو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے لڑکی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ کبھی کبھی اندر سے اس کے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں اس کے لیے کھانا پکاتی تھی اور اصغر کھانا کمرے میں لے جاتا تھا۔ رات کو 2 بار 2 آدمی آئے اور اصغر کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس چلے گئے۔ امجد رات کو آتا تھا، اصغر لڑکی والے کمرے میں سوتا تھا۔ آج صبح میں جاگ کر باہر آئی تو لڑکی والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں جھانکا، اصغر بھی نہیں تھا، لڑکی بھی نہیں تھی، چارپائی کے سرہانے کالا بھرکا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اصغر آ گیا۔ گاؤں میں یہ خبر اڑی کہ باہر کہیں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ یہ سن کر اصغر باہر جانے لگا۔ وہ ابھی صحن میں تھا کہ امجد آ گیا۔ دونوں نے آپس میں کوئی بات کی۔ اصغر سر جھکا کر سوچنے لگا، پھر دونوں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اصغر دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کالا بھرکا اٹھایا، ماچس لی، تنوری کے پاس جا کر بھرکے کو آگ لگائی اور تنوری میں پھینک دیا۔ اسے مجھے کہا کہ زبان بند رکھنا ورنہ تمہیں بھی تنوری میں رکھ کر آگ لگا دوں گا۔ میں نے اس مردود کے ساتھ بات چیت بھی بند کر رکھی تھی۔ آج معلوم نہیں کیوں میری زبان کھل گئی۔ میں نے اس کی دھمکی کے جواب میں کہا، تیرے کرتوت میں میری جوتی بھی زبان نہیں کھولے گی، لیکن یہ سن لے
کہ کسی کی بیٹی کے پردے کو تیلی لگا کر تو اس دنیا میں جہنم میں جلے گا۔ وہ مجھے مارنے کے لیے میری طرف بڑھا تو کسی نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ اور زور سے کھٹکا۔ میں چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی، چولہے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ میں نے اصغر کے پاس جا کر پوچھا، اقبال جرم کرو گے یا پھانسی چڑھنا پسند کرو گے؟ حضور والا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں ڈیوڑی میں امجد کے پاس چلا گیا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا، اس نے بھی جرم سے انکار کر دیا۔ میں نے اصغر کے گھر کی خصوصیت سے اس کمرے کی تلاشی لی جس میں لڑکی کو بند رکھا گیا۔ اندر دیسی شراب کی بو تھی۔ لڑکی کی چارپائی پر اس کے 3-4 بال تھے۔ کام کی کوئی چیز برآمد ہوئی تو وہ ایک خنجر اور ایک 1.5 فٹ لمبی 2 دھاری تلوار تھی۔ امجد کے گھر سے بھی کوئی کام کی چیز سوائے خنجر کے برآمد نہ ہوئی۔ برآمدگی کی کاغذی کارروائی مکمل کی، گواہوں کی فہرست تیار کی، انہیں ساتھ لیا، اصغر اور امجد کو ہتھکڑیاں ڈالیں اور یہ قافلہ قصبے کو روانہ ہوا۔ مگر میرا اصل مسئلہ تو ابھی حل طلب تھا۔ یہ تھا شہادت اور ثبوت۔ مجھے بار بار خیال آتا تھا کہ لڑکی کی موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکے گا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ملزموں نے اقبال جرم نہ کیا تو ثبوت کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی اپنے اغوا کی کہانی بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ ماری جا چکی تھی۔ قتل کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا۔ اس کی بھی کوئی شہادت نہیں تھی کہ اصغر نے لڑکی کو اپنے گھر چھپائے رکھا۔ اس کی بیوی کو گواہ کے طور پر تو کورٹ میں لانا ہی تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ملزم عقل مند نکلے تو ان کا وکیل ثابت کر دے گا کہ بیوی کے دل میں اصغر کے خلاف ناچاکی اور کدورت ہے اور وہ انتقاماً جھوٹی گواہی دے رہی ہے۔ میرے پاس اس کا علاج موجود تھا، وہ یہ کہ ملزم 3 تھے۔ ایک کو میں وعدہ معاف گواہ بنا سکتا تھا، مگر یہ میرے ایمان کے خلاف تھا۔ میں کسی مجرم کو صرف اس لیے معافی نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اس نے کیس تیار کرنے میں میری محنت بچائی ہے۔ میں حد سے زیادہ محنت کا عادی تھا۔ خدا کی ذات کے سوا میں کسی سے مدد نہیں مانگتا تھا۔ میں دماغ پر پورا زور دینے لگا۔ میرے نیچے گھوڑا چلا جا رہا تھا جس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ میں کیس میں غرق ہو گیا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں اصغر اور امجد کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ ایک کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا، دوسرے کو دوسری دیوار کے ساتھ۔ سوتیلی ماں کو حوالات سے نکلوا کر کمرے میں بلوایا اور اسے تیسری دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے تینوں سے کہا، ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لو تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی شک نہ رہے۔ میں تم میں سے کسی کو وعدہ معاف گواہ نہیں بناؤں گا۔ میرے پاس پورا ثبوت موجود ہے۔ لڑکی گھر سے کس طرح نکلی، گاؤں میں کس طرح پہنچی، کہاں بند رہی، اسے کس طرح گاؤں سے نکالا گیا اور وہ کس طرح مری۔ اگر کہو تو ساری واردات سنا دوں۔ کیا کہا آپ نے؟ لڑکی مر گئی ہے؟ سوتیلی ماں نے گھبرا کر کہا۔ وہ دیوار سے ہٹ آئی اور بولی، نہیں، وہ مری نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، وہ ماری جا چکی ہے۔ وہ ماری جا چکی ہے؟ اس نے میرا فقرہ دھیمی آواز میں دہرایا۔ پہلے اصغر کو پھر امجد کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غم تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، وہ ماری جا چکی ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ ظلم کس نے کیا؟ اور اس کا سر جھک گیا۔ یہ ہوتا ہے وہ وقت اور یہ ہوتی ہے وہ جذباتی کیفیت جب ملزم کی ذات اور شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وہ اندر سے بکھر جاتا ہے، وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، اسے سکون اور چین صرف اقبال جرم میں ملتا ہے۔ یہ سوتیلی ماں سراپا جنس تھی۔ اس نے گناہوں میں سکون حاصل کیا تھا، 2 خامتوں سے بے وفائی کر کے اس نے لذت حاصل کی تھی۔ اس کی کوئی شخصیت نہیں تھی، اس کا کوئی ضمیر نہیں تھا، وہ ریت کا بت تھی۔ ہاتھ لگا تو بکھر گیا۔ قتل کے نام سے ہی یہ عورت ختم ہو گئی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اصغر اور امجد کو حوالات میں لے جائیں اور سنتری سے کہیں کہ یہ دونوں آپس میں بات نہ کریں۔ انہیں لے گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے کھڑی تھی۔ میں نے جا کر اس کا سر اوپر کیا، اسے کہا، تم قاتل ہو؟ اس نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا، تم قاتل ہو؟ نہیں۔ میں نے پھر گرج کر کہا، تم قاتل ہو؟ اس نے چیخ کر کہا، نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، اور وہ میرے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس نے میری ٹانگیں پکڑ لیں، بے قابو ہو کر روتے ہوئے اور سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا، میں اسے مروانا نہیں چاہتی تھی، خدا کی قسم میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مار دو،
تم اسے گھر سے غائب کرنا چاہتی تھی؟ تم اسے اپنے اور ساجد کے درمیان نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، اس نے میری ٹانگیں چھوڑ دیں، میں نے اسے اٹھایا اور چارپائی پر بٹھا کر ایسی باتیں شروع کر دی جن سے اس کے دل سے یہ نکالنا مقصود تھا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ اس کے لیے پانی منگوایا۔ اس نے پوچھا مجھے کیا سزا ملے گی، پھانسی یا عمر قید؟ اگر میری مدد کرو گی تو جیسی قسم کہو گی کھا کر وعدہ کروں گا کہ نہ پھانسی چڑھنے دوں گا نہ عمر قید ہونے دوں گا۔ مجھ سے تم کچھ بھی نہیں چھپا سکو گی۔ میں تمہارے گاؤں سے لڑکی کی لاش لے آیا ہوں، سارا گاؤں گواہیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری وہاں کی زندگی کا ایک ایک منٹ جس طرح گزرا ہے وہ عدالت میں بیان کیا جائے گا۔ اگر تم خود مجھے ساری واردات سنا دو گی تو تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دوں گا۔ اگر مجھے ساری شہادت لانی پڑی تو کالا پانی پہنچا دوں گا جہاں سے تمہاری لاش بھی واپس نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ میری باتیں کام کر گئیں، کچھ دھمکیاں اور کچھ نرمی۔ وہ اقبال جرم پر آمادہ ہو گئی۔ اس کا پورا اقبالی بیان پیش کروں تو آپ کے کم از کم 3 گھنٹے ضائع ہوں گے۔ میں اس کی مجرمانہ زندگی کا مختصر سا خاکہ اور اس کے بیان کے ضروری حصے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ اونچی ذات کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ یہ گھرانہ امیر کبیر نہیں، درمیانہ درجے کا کاشتکار گھرانہ تھا۔ اس کی محبت اصغر سے ہو گئی جو نیچ ذات کا تو نہیں لیکن اس سے کم تر ذات کا تھا۔ اگر ان کے والدین اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تو ان کی شادی ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے اسلامی رشتے کو الگ کر کے ذات پات کو سامنے رکھا اور نتائج کی پرواہ نہ کی۔ لڑکی نے مجھے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ شادی سے پہلے ان کی محبت پاک تھی، ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی گئی۔ اس وقت تک اصغر نے مجرمانہ زندگی اختیار نہیں کی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی بھی خود سر ہو گئی اور اصغر بھی باغی ہو گیا۔ وہ گھر سے غائب رہنے لگا، چرس پینے لگا، اس کا یارانہ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی نے اپنے خاوند سے کہہ دیا کہ اسے طلاق دے یا زہر، وہ اصغر سے الگ نہیں ہوگی۔ اصغر کی آوارگی کا علاج یہ کیا گیا کہ اس کی شادی ایسی لڑکی کے ساتھ کر دی گئی جو طبیعت کے لحاظ سے اس کے الٹ تھی۔ وہ تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اور زیادہ گھر سے بھاگنے لگا۔ شادی سے پہلے وہ کوئی شریف یا سیدھا سادہ لڑکا نہیں تھا، طبیعت اور عقل کا تیز تھا اور سر اونچا رکھتا تھا۔ شادی کے بعد بگڑ گیا۔ لڑکی یعنی سوتیلی ماں نے اس سے ملنا شروع کر دیا اور وہ ناجائز طور پر میاں بیوی بن گئے۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں اور اپنے والدین کی عزت کی پرواہ نہ کی۔ اصغر مجرم بنتا چلا گیا۔ اس لڑکی کو کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اصغر بردہ فروشوں کے ساتھ مل گیا ہے اور ڈاکوؤں کے ساتھ بھی اس کا میل جول ہے، لیکن ابھی اس نے اپنے طور پر کوئی واردات نہیں کی تھی۔ لڑکی نے ایک بار اسے کہا کہ کہیں دور چلتے ہیں جہاں وہ شادی کر کے رہیں گے۔ اصغر نہ مانا۔ اس نے کہا کہ وہ ذات پات کے ٹھیکیداروں کو بتانا چاہتا ہے کہ ان کی ذاتیں کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ باپ کی زمین کا وارث بھی تھا۔ 2 سال بعد یہ لڑکی بیوہ ہو گئی۔ مجھے اس خاوند کے مرنے کا بہت غم ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی شادی نہیں کی تھی، نہ اس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اسے زبانی پیغام بھجوا دیا تھا کہ شادی سے انکار کر دو۔ میں نے کہا کہ وقت انکار تو نہیں کروں گی لیکن تمہیں دل سے قبول نہیں کروں گی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور منت کر کے کہا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اب اللہ کے نام پر مجھے قبول کر لو۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے جسم کے مالک ہو، دل کے نہیں۔ وہ بہت شریف اور بھلا مانس آدمی تھا، میرے پاؤں کی جوتی بنا رہا، مگر میں نے اسے دل سے قبول نہ کیا۔ مجھے اصغر پسند تھا، شوخ، شرارتی اور دلیر اصغر۔ میں نے خاوند کو جلا جلا کے مارا۔ اس نے اف تک نہ کی اور میری محبت کا دم بھرتا رہا۔ وہ مجھے طلاق دے سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، مگر اس نے کسی سے شکایت تک نہ کی اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتا رہا۔ پھر وہ مر گیا۔ میں اس کے مرنے پر خوش نہیں ہوئی۔ اس نے جو دکھ جھیلے ہیں مجھے ان کا بہت دکھ ہے۔ اس کے بعد اسے گھر والے اور برادری والے بھی کہتے رہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، وہ نہ مانی۔ گھر والوں کو دھمکی دیتی رہی کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی۔ عزت بے عزتی لڑکی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اسے باپ نے مارا پیٹا، اس سے لڑکی اور زیادہ سرکش ہو گئی۔ وہ اصغر سے کھلے عام ملنے لگی۔ ادھر اصغر نے اپنی بیوی کے لیے گھر کو جہنم بنائے رکھا۔ 3 سال کے عرصے میں سوتیلی ماں کی خود سری اور سرکشی
اسے ذلت کی گہرائیوں میں لے گئی، یہاں تک کہ گاؤں کی کسی لڑکی کو والدین اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عورتیں اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھیں۔ اسے شدت سے محسوس ہونے لگا کہ ساری دنیا اور سارا جہان صرف اصغر نہیں ہے۔ گھر والوں نے بھی اسے اچھوت قرار دے دیا۔ ایک وقت تھا کہ اس نے دوسری شادی کا پیغام رعونت سے ٹھکرا دیا تھا۔ اب یہ وقت آیا کہ اس نے دوسری شادی کر لینا مناسب سمجھا اور ماں باپ سے کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی، مگر جس سے بھی بات کی گئی اس نے اسے فاحشہ اور بدکار کہہ کر تھوک دیا۔ شامت ساجد کے باپ کی آئی۔ اس کی اس گاؤں میں دور پار کی رشتہ داری تھی، اسے پھانسا گیا۔ اس عورت کو یہ نہ بتایا گیا کہ اس کا ہونے والا دوسرا شوہر بوڑھا ہے۔ اس کی شادی بوڑھے سے کر دی گئی۔ اس دھوکے کا انکشاف پہلے روز ہی ہو گیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بہت ذلیل و خوار ہو چکی ہے، اب اسے جیسا بھی خاوند ملے گا وہ اس کی وفادار رہے گی، مگر اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ اسے اس آدمی کے حوالے کر دیا جائے گا جو عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھے شوہر کو دیکھ کر جل بھن گئی۔ شادی کی پہلی صبح اسے ساجد نظر آیا، اس نے اسی وقت اس پر نظر رکھ لی۔ اس نے اس رشتے کو قبول ہی نہ کیا کہ ساجد اس کا بیٹا ہے۔ اس کا جسمانی عیاشی کا نشہ اود کر آیا۔ اس نے انسان بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس دھوکے نے اسے پھر سے حیوان بنا دیا۔ گاؤں میں وہ بدماشوں کی طرح گردن تان کر رکھتی تھی، لیکن اس گھر میں آ کر اس نے فریب کاری کے لیے خلوص اور پیار کا ہتھیار استعمال کیا۔ بوڑھے شوہر کو اپنے پیار اور خدمت خاطر میں اندھا کر دیا، ساجد کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ محلے کی کوئی عورت گھر میں آئی تو اس نے اس عورت پر اپنی شرافت اور رکھ رکھاؤ کی دھاک بٹھا دی۔ اس نے ساجد کو جس طرح پھانسنے کی زبانی اور عملی کوششیں کی، ان کی اس نے پوری تفصیل سنائی۔ چند ماہ بعد ساجد کی شادی ہو گئی۔ سوتیلی ماں نے بہو کو بھی پیار کے جال میں پھانس لیا اور بہو کے باپ، بھائی اور بھابھی پر بھی جادو چلا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے متعلق جس سے بھی پوچھتا تھا وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا تھا۔ اس عورت نے یہ جادوگری صرف ساجد کو پھانسنے کے لیے کی تھی۔ اس دوران وہ گاؤں جاتی اور اصغر سے ملتی، آدھا آدھا دن اس کے گھر میں کمرے میں بند رہ کر گزارتی تھی۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اصغر کی جگہ ساجد پوری کر دے، مگر وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، وہ اسے دھتکارتا بھی تھا۔ شادی کے 7-8 مہینے بعد ساجد کی بیوی نے سوتیلی ماں اور ساجد کو بے تکلفی کی حالت میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے انہیں کئی بار دیکھا۔ سوتیلی ماں کے بیان کے مطابق ساجد کی بیوی نے ایک روز اسے صاف کہہ دیا کہ تم بے شک جوان ہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ ساجد میرا خاوند اور تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا خاوند نہیں بن سکتا۔ ساجد نے بھی 2-3 بار سوتیلی ماں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہ ہوا کرے کیونکہ بیوی ناراض ہوتی ہے۔ ساجد کی بیوی اور سوتیلی ماں کی چپکلش بڑھ گئی اور وہ رکاوٹ بن گئی۔ ایک روز ساجد کی بیوی نے اسے کہا کہ ساجد کا ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، وہ ساجد کو اس مکان میں لے جائے گی اور ساجد سے کہے گی کہ یہ مکان بھی اپنے نام کرا لو۔ سوتیلی ماں نے ابھی جائیداد کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے ذہن میں جائیداد ڈال دی، مگر سوتیلی ماں کو دراصل ایک اور آگ جلا رہی تھی۔ وہ اس نے اس طرح بیان کی: ساجد اور اس کی بیوی اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک کمرے میں سوتے تھے، آپس میں ہنستے کھیلتے تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے کھلونے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ دونوں ساری دنیا کے سامنے اکٹھے بیٹھیں، جو جی میں آئے کریں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے سینے میں ایک شعلہ اٹھتا تھا جسے ٹھنڈا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میرا خاوند میرا ہم عمر ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے بوڑھا خاوند ملا۔ میں جل جل کر اندھی ہوتی رہی اور عقل کی بھی ایسی اندھی ہوئی کہ جب یہ لڑکی میرے اور ساجد کے درمیان آنے لگی تو میں نے دل سے کہا کہ ساجد میرا ہے، اس لڑکی کا نہیں۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی ساجد کے پاس سے اٹھ کر مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ اس نے رقابت کو پیار میں چھپا لیا اور لڑکی کے آگے جھک کر اسے پھر اپنا بنا لیا۔ وہ واردات سے 10 روز پہلے اصغر کے پاس گاؤں گئی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ ساجد کی بیوی کو غائب کرو، مگر کہہ نہ سکی۔ وہ پوچھ بیٹھتا کہ کیوں، اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ تو اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔
اصغر کے ساتھ باتیں کرتے اس پر انکشاف ہوا کہ وہ بردہ فروشی بھی کرتا ہے۔ وہ 2 عورتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر ان کا سودا کر چکا تھا۔ اغوا کرنے والے کوئی اور تھے۔ سوتیلی ماں کو یہ کاروبار اچھا نہ لگا، لیکن اس کے ذہن میں ساجد کی بیوی آ گئی۔ اس نے اصغر سے کہا کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگنے کو تیار ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس کے سوتیلے بیٹے کی بیوی ہے۔ اتفاق سے یہ لڑکی سوتیلی ماں کے ساتھ 2 دفعہ گاؤں میں آ چکی تھی۔ ایک بار اصغر نے اسے دیکھا تھا۔ اب اس نے سنا کہ لڑکی گھر سے بھاگنے کو تیار ہے تو وہ اس کے اغوا کے لیے تیار ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اصغر کو بتایا کہ لڑکی اچھے چلن کی نہیں، کسی امیر کبیر گاہک کو دو گے تو لڑکی بھی خوش رہے گی اور تمہیں دام بھی منہ مانگے ملیں گے۔ وہ تیار ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے۔ آپ پر اصغر اور اس عورت کا کیریکٹر واضح ہو چکا ہوگا۔ وہ ان پڑھ اور کم عقل لوگ تھے۔ حیوانوں کی طرح ان کی ضروریات صرف جسمانی تھی، ان کی عقل جسم کے تابع تھی۔ انہوں نے ایسے جرم کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد کی انہوں نے سوچی نہیں۔ جرم کے تمام پہلوؤں پر انہوں نے توجہ ہی نہ دی اور دن مقرر کر لیا۔ رات 8 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس دن امجد سوتیلی ماں کے گھر گیا۔ ساجد گھر نہیں تھا، بوڑھا دوسرے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ساجد کی بیوی گھر تھی، وہ امجد سے پردہ کرتی تھی۔ سوتیلی ماں نے امجد کو کمرے میں بٹھایا۔ وہ یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ معاملہ تیار ہے یا نہیں۔ سوتیلی ماں نے اسے بتا دیا کہ تیار ہے۔ بدقسمتی سے ساجد کا مکان قصبے کے کنارے پر تھا، جہاں سے کھیت اور خالی علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اصغر اور امجد کو وہاں موجود رہنا تھا۔ رات 8 بجے سوتیلی ماں نے ساجد کو الگ کر کے کہا کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، دکانیں کب کی بند ہو چکی ہیں، اگر تمہیں کسی حکیم یا دوائیوں والے کا گھر معلوم ہو تو کوئی گولی لا دو، ورنہ میرے لیے رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ 3-4 مہینے پہلے تقریباً اسی وقت سوتیلی ماں کو پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا تو ساجد کسی حکیم کے گھر سے دوائی لے آیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ اب کے بھی ساجد سر درد کی دوائی لینے چلا گیا۔ ساجد کا باپ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ ساجد کی بیوی کمرے میں تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے کہا تمہارے سسر کے لیے سویٹر بنانی ہے، دن بھر فرصت نہیں ملی، آؤ ایک نمونہ لے آئیں۔ اس نے لڑکی کی ایک سہیلی کا نام لیا۔ لڑکی کی بدقسمتی کہ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے ساجد کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہے تو سوتیلی ماں نے کہا کہ ابھی باہر نکلا ہے، میرے لیے سر درد کی گولی لینے گیا ہے، اس کے آنے تک ہم واپس آ جائیں گے۔ لڑکی نے برقع اوڑھ لیا اور موت اسے اندھا کر کے لے گئی۔ سہیلی کے گھر تک قریبی راستہ باہر سے تھا۔ لڑکی نے کہا کہ ادھر سے ڈر لگے گا، لیکن عورت ہنستی کھیلتی اسے اسی طرف لے گئی۔ اصغر اور امجد وہاں موجود تھے۔ جو ہی یہ دونوں گلی سے نکلی، سوتیلی ماں ذرا پیچھے ہو گئی۔ اندھیرا تھا، وہ کھانسی جو ایک اشارہ تھا۔ اصغر اور امجد نے پیچھے سے لڑکی کے سر پر کپڑا پھینکا، کپڑا باندھ دیا اور انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ سوتیلی ماں تیزی سے واپس گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ساجد گولی لے کر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے متعلق پوچھا تو سوتیلی ماں نے کہا کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ جان ہی چکے ہیں۔ اغوا کی واردات تو کامیاب تھی، اس کے بعد تم نے کیا سوچا تھا؟ ساجد پر قبضہ کرنا تھا، اس کے باپ کو ختم کرنا تھا یا اصغر کے ساتھ بھاگ جانا تھا؟ ساجد پر قبضہ کرنا تھا، اس کے باپ کو ختم کرنا تھا یا اصغر کے ساتھ بھاگ جانا تھا؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں لاش کی طرح خالی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا یہ سنگین اور گھناؤنا اقدام جنسیت کی دیوانگی کا کرشمہ تھا۔ وہ اب سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے بار بار زور دیا کہ وہ لڑکی کو قتل نہیں کرانا چاہتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا اگر آپ مجھے گرفتار نہ کر لیتے تو لڑکی کا انجام شاید یہ نہ ہوتا۔ میں نے زیادہ قریدا نہیں، میرا کام ہو چکا تھا، مجھے اب ثبوت فراہم کرنا تھا جو میں نے اس کے سوالوں کے ذریعے حاصل کر لیا۔ اس کی خوب خاطر تواضع کی۔
اور تسلیاں دیں کہ اسے پوری عزت سے رکھا جائے گا، اس کا انجام ایسا بھیانک نہیں ہوگا جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ دراصل انسانی فطرت کے عین مطابق اس نے سکون صرف اس میں پا لیا تھا کہ اس کے ضمیر پر گناہوں کا جو بوجھ تھا وہ اس نے میرے آگے اگل دیا۔ اس سے فارغ ہوا تو عثمان نے یہ کہہ کر میری جان نکال دی کہ مقتولہ کی موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق گلا نہیں گھونٹا گیا، کوئی آلہ قتل استعمال نہیں ہوا، قتل سے فوراً پہلے آبرو ریزی نہیں کی گئی، تشدد کے کوئی آثار نہیں، بظاہر قدرتی موت معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے مقتولہ کے جسم کے ضروری حصے مثلاً تلی، جگر اور دل نکال لیے تھے اور ضلعی شہر میں ایکسپرٹ کے پاس بھیج دیے تھے۔ اس نے حرکت قلب بند ہونے کا شک ظاہر کیا تھا۔ میرے لیے بڑی سخت مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ رات 2:30 بجے میں نے اصغر کو حوالات سے جگایا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ اسے کہا اپنے جرم کا سارا قصہ اپنی زبان سے سنا دو تو سزا میں کمی آ سکتی ہے۔ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میرا کیس مکمل ہے، ثبوت مل چکا ہے۔ اگر تم نہ بولے اور ثبوت مجھے خود پیش کرنا پڑا تو سزائے موت سے نہیں بچنے دوں گا۔ وہ نیند میں تھا، احمقوں کی طرح مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ تم ہو تو استاد، مگر جرم ایک ایسی عورت کے ساتھ مل کر کیا ہے جو بیک وقت 6 آدمیوں کی داشتہ ہے۔ تم سمجھتے رہے کہ وہ صرف تمہاری بے نکاحی بیوی ہے۔ اس نے تمہیں اور امجد کو الو کا پٹھا بنا کر لڑکی تم سے اٹھوا دی اور خود گھر میں بیٹھ گئی۔ جو ہی پولیس کے چکر میں آئی، اقبالی ہو گئی اور تم دونوں کو ننگا کر کے میرے آگے رکھ دیا۔ جرم کرنا تھا تو کسی مرد کو ساتھ میں لا کر کرتے۔ کہو تو میں تمہیں 1 منٹ کی کہانی سنا دوں۔ اب تم سیدھے پھانسی کے تختے پر جا رہے ہو۔ میرے ساتھ سودا کرو، پھانسی سے بچنا ہے تو اقبالی ہو جاؤ۔ یہ باتیں اس کے لیے نئی نہیں ہوں گی کیونکہ وہ پہلی بار پولیس کے جال میں آیا تھا۔ میں تو یہ باتیں کہنے کا عادی تھا۔ میں نے جب کئی بار قتل اور سزائے موت کا نام لیا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، قسمیں کھانے لگا کہ میں نے لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ کس نے کیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں۔ وہ ہمارے ساتھ چلتے چلتے گر پڑی، اسے ہلایا اور اٹھایا لیکن وہ لاش کی طرح بے جان ہو گئی۔ ہم دونوں اس ڈر سے بھاگ گئے کہ وہ مر گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی جواب کی توقع تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا چکی تھی کہ موت قدرتی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ رائے دے کر میرے لیے گنجائش پیدا کر دی کہ حرکت قلب بند ہونے کا بھی شک ہے۔ میں نے اسے پریشان کیے رکھا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کی بتائی ہوئی 3-4 راز کی باتیں اسے بتائیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ راز اس کے سوا کسی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے صرف زبان کے ہتھیار سے گرایا تھا۔ اس نے جو بیان دیا وہ ساجد کی سوتیلی ماں کے بیان کی تصدیق تھی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات بعد میں ناپاک ہو گئے تھے لیکن میں اسے بالکل اسی طرح چاہتا تھا جس طرح مجنوں لیلا کو چاہتا ہے۔ اس کی ہر بات اور ہر خواہش کو میں حکم سمجھتا تھا۔ اس نے میری محبت کی خاطر بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنے خاندان کی دشمنی لی، برادری کو اپنا دشمن بنایا، پھر سارے گاؤں کی دشمنی برداشت کی۔ گاؤں والوں نے اس پر لعنتیں بھیجیں، اسے فاحشہ اور عصمت فروش کہا گیا مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی بھروسے پر میں نے اس کے ساتھ یہ جرم کیا ہے۔ اس کے بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے لڑکی کو بیچنے کے لیے اغوا کیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے اسے اتنی خوبصورت اور مہنگی لڑکی اغوا کرنے میں مدد دی ہے۔ میں نے اسے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ اس عورت نے اسے دھوکہ دیا ہے اور وہ لڑکی کو ساجد کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اصغر کے بیان کے مطابق اس عورت نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو کہیں دور لے جا کر بیچنا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ لڑکی کی قیمت میں سے اس سے بھی کچھ رقم دوں گا تو اس نے کہا نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو۔ اصغر نے اپنی مجرمانہ زندگی کی بہت سی باتیں بتائیں۔ اس نے کبھی اپنے ہاتھوں کوئی لڑکی اغوا نہیں کی تھی، 2 عورتوں کی دلالی کی تھی، ایک پارٹی سے لے کر دوسری پارٹی تک انہیں پہنچایا اور کمیشن وصول کیا تھا۔ اب ساجد کی سوتیلی ماں نے اسے ساجد کی بیوی کی جھلک دکھائی اور کہا کہ اس لڑکی کے اغوا میں مدد دے گی تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے امجد کے ساتھ لڑکی کو بالکل اسی طرح اغوا کیا جس طرح سوتیلی ماں نے سنایا تھا۔ لڑکی دبلی پتلی تھی، باری باری اسے اٹھا کر ان دونوں نے گاؤں تک پہنچایا۔ گاؤں کے قریب جا کر دیکھا کہ چوکیدار کہاں ہے، وہ کہیں نہیں تھا۔ اصغر لڑکی کو اپنے گھر لے گیا۔ لڑکی کا منہ کپڑے سے بند تھا۔ کمرے میں جا کر اس کا منہ کھول دیا گیا اور برقع اتار دیا گیا۔
تم نے اس کی عزت پر تو ضرور حملہ کیا ہوگا۔ بالکل نہیں، میں اتنے بڑے جرم کا اقبال کر رہا ہوں، اس چھوٹی سی حرکت کو کیوں چھپاؤں گا؟ اس کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ تمہارے سوا کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے بہت گناہ کیے، لیکن اس عورت کے سوا میں نے کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ روتی رہی اور رہائی کے لیے منت سماجت کرتی رہی۔ اصغر نے بیان دیا کہ اس نے امجد کو ایک آدمی کے پاس بھیجا۔ یہ آدمی بردہ فروش تھا، گاؤں سے 10-12 میل دور رہتا تھا۔ اسے گھر بلا کر لڑکی دکھائی گئی، مگر سودا نہ ہو سکا۔ اصغر 10,000 مانگ رہا تھا اور وہ آدمی 7,000 سے زیادہ نہیں دے رہا تھا۔ اصغر 1-2 دنوں بعد 7-8 میل دور سے ایک اور گاہک لے آیا۔ اس نے لڑکی کو دیکھا اور 8,000 پیش کیا۔ اصغر نے یہ سودا بھی قبول نہیں کیا۔ اصغر نے امجد کو ساجد کے گھر اس بہانے بھیجا کہ اس کے باپ سے ملے اور کہے کہ شہر کسی کام سے آیا تھا اور خیر خیریت پوچھنے ادھر آ گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنے آیا تھا کہ لڑکی کی گمشدگی پر یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تو اس نے گھر میں ماتم دیکھا۔ اسے بتایا گیا کہ لڑکی لاپتہ ہے اور سوتیلی ماں تھانے میں ہے۔ امجد نے اصغر کو جا بتایا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اصغر گھبرایا۔ سوتیلی ماں کی گرفتاری اس کے لیے خطرناک تھی۔ وہ لڑکی کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ اسے قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے صرف یہ راستہ رہ گیا تھا کہ لڑکی کو کسی گاہک کے حوالے کر دے۔ گاہک یہی بہتر تھا جس نے 8,000 روپیہ پیش کیا تھا۔ وہ گاہک 7-8 میل دور بیٹھا تھا۔ اصغر اور امجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات لڑکی کو اس گاہک کے پاس پہنچا دیا جائے۔ وہ انہیں کہہ بھی گیا تھا کہ سوچ لو، اگر قیمت منظور ہے تو لڑکی میرے ٹھکانے پر پہنچا دینا۔ یہ لڑکی کی قید کا 4تھا دن اور 5ویں رات تھی۔ آدھی رات کے بعد جب سب سو گئے، اصغر نے لڑکی کو جگایا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ لڑکی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگی۔ خطرہ تھا کہ وہ شور مچا دے گی۔ اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا گیا اور امجد نے اسے کندھوں پر ڈال لیا۔ وہ گاؤں سے نکلے۔ کچھ دور جا کر امجد نے اسے کندھے سے اتارا، اس کے منہ سے کپڑا کھول دیا اور اسے دھمکی دی کہ اونچی آواز نکالی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک بار اس نے پوچھا۔ اصغر نے اسے ڈانٹ کر کہا، زبان بند رکھو۔ لڑکی پھر نہیں بولی۔ چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اصغر نے اسے دھکیلنا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی چلتے چلتے گر پڑی۔ دونوں نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا تو اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ امجد نے نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تو مرنے والی ہے۔ اصغر نے نبض پر ہاتھ رکھا اور کہا، معلوم ہوتا ہے مر گئی ہے۔ دونوں سخت گھبرائے اور وہاں سے گاؤں کو بھاگ گئے۔ صبح کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا کہ گاؤں کا ایک آدمی جو رات بھر اپنی گمشدہ بھینس کو ڈھونڈتا رہا تھا، ادھر سے گزرا تو اسے لڑکی کی لاش نظر آئی۔ اس نے گاؤں میں اطلاع دی۔ مکھیا اور چوکیدار وہاں گئے۔ مجھے رپورٹ ملی تو میں اپنے عملے کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس دوران اصغر اور امجد بھی قریب چلے آئے۔ اصغر نے اعتراف کیا کہ وہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جب کھوجی سے کہا کہ اپنا کام شروع کرے تو اصغر کو ہوش آئی کہ زمین کچی ہے، کھرے صاف ہوں گے۔ اس سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ پولیس کھوجی کو بھی ساتھ لائے گی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا جرم تھا۔ اصغر نے امجد کو پرے کر کے کہا، گاؤں کی طرف جاؤ اور جہاں جہاں اپنے کھرے نظر آئیں مٹا دو۔ اصغر کو معلوم نہیں تھا کہ امجد نے کھرے مٹائے تھے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے کے لیے میرے ساتھ لگا رہا اور مجھے یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ لڑکی شہری ہے، شہر سے لائی گئی ہوگی، اس لیے کھرے شہر کی طرف ملیں گے۔ میں انجان بن کے سنتا رہا اور وہ بے قابو ہو کر بولتا رہا۔ پھر کھوجی نے اس کا کھرا پہچان لیا۔ آگے کے سارے واقعات آپ سن ہی چکے ہیں۔ اس کا بیان ختم ہوا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ امجد سے بھی کہو کہ اقبال جرم کر لے۔ اس نے کہا کہ اس کا اتنا زیادہ قصور نہیں، وہ میرا بڑا پیارا دوست ہے، اس نے دوستی کا حق ادا کیا۔ میں نے جھوٹا وعدہ کیا کہ میں بھی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ امجد کو حوالات سے نکال کر تفتیش کے کمرے میں لایا۔ دروغہ صاحب کو سب کچھ بتا دو، میں نے بھی بتا دیا ہے۔ اصغر نے اسے کہا، یہ بڑے رحمدل حاکم ہیں، کہتے ہیں کہ سزا میں بہت رعایت دلائیں گے۔ امجد نے اس کے سامنے بیان دینا شروع کر دیا۔ کئی بار اس نے رک کر اصغر سے پوچھا، وہ بات بھی بتا دوں؟
اصغر کے کہنے پر اس نے وہ بات بھی بتا دی۔ میں اس قدر خوش تھا کہ اپنے لیے اور ان کے لیے وہیں ناشتہ منگوایا۔ مجھے زیادہ خوشی اس پر تھی کہ دونوں میری ضرورت کے مطابق جاہل اور بدھو تھے۔ اس ماحول میں مجھے امجد کا بھی اقبالی بیان مل گیا۔ پھر میں نے جرا شروع کی جس سے کم و بیش 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ میں اسی روز ان دونوں کو اور ساجد کی سوتیلی ماں کو ہتھکڑیوں کے بغیر مجسٹریٹ کے پاس لے گیا۔ اگر ان میں سے ایک بھی تجربے کار مجرم ہوتا تو مجسٹریٹ کے سامنے جا کر بیان دینے سے مکر جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا کیس وہیں ختم ہو جاتا، کیونکہ کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی، اور سب سے بڑی کمزوری یہ کہ لڑکی کی موت کو ڈاکٹر نے قتل نہیں کہا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ تینوں نے اقبالی بیان ریکارڈ کروا دیے۔ ملزموں کو جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اب چالان پیش کرنا تھا۔ 3 روز بعد مقتولہ کی لاش کے اندرونی اعضاء کی رپورٹ آ گئی۔ اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ کسی ایک بھی عضو سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ لڑکی کو قتل کیا گیا ہے۔ موت قدرتی لکھی گئی۔ میں دفعہ 302 کا کیس بنانا چاہتا تھا، جسے یقیناً ناکام ہونا تھا۔ میں یہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے تینوں ملزموں کے خلاف مجرمانہ سازش، اغوا اور قتل کا کیس تیار کیا۔ اصغر اور امجد کے خلاف ایک اضافی دفعہ لکھی، یہ تھی آبرو ریزی۔ میں نے اگلا دن گواہ تیار کیے، کچھ اشیاء رکھیں اور ہر پہلو پر خوب غور کر کے مقدمہ قائم کیا۔ مجسٹریٹ کے سامنے کیس پیش ہوا تو ملزموں کے وکیل نے کوئی جرح نہ کی، کسی گواہ پر کوئی سوال نہ کیا۔ ملزموں نے فرد جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں تشدد سے بے حال کر کے لکھے ہوئے اقبال جرم پر انگوٹھے لگوائے گئے تھے۔ ان کا وکیل ہندو تھا۔ مجھے معلوم نہیں انہوں نے اتنا مہنگا اور اتنا قابل وکیل کس طرح کر لیا۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن سپرد کر دیا۔ سیشن جج انگریز تھا اور بڑا ہی سخت اور بال کی کھال اتارنے والا جج تھا۔ وکیل اس کی عدالت میں جانے سے گھبراتے تھے۔ اگر سرکاری وکیل کی کمزوری نظر آ جائے تو بھری عدالت میں بے عزتی کر دیتا تھا۔ مجھے خوشی تھی کیونکہ مجھے ایسی جج کی ضرورت تھی۔ ہمارا سرکاری وکیل کلکتے کا رہنے والا NV موہمدار تھا۔ سیشن کورٹ میں جاتی تینوں ملزموں نے جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے ان سے اسی رویے کی توقع تھی اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ ان کے وکیل نے انہیں نہایت چابک دستی سے تیار کیا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ موت کا باعث معلوم نہیں ہو سکا۔ میرے گواہوں پر اس کی جرح اسی لائن پر چل رہی تھی۔ مجھ پر وہ 2 دن جرح کرتا رہا تھا۔ اصل کمزوری پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ماہرین کی رائے تھی۔ اگر کوئی اور سیشن جج ہوتا تو کیس بری کر دیتا۔ یہ جج میری شہادتوں کو نظر انداز نہ کر سکا۔ سرکاری وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ لڑکی کی موت حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے اور حرکت قلب اس دہشت انگیز سلوک سے بند ہوئی ہے جو ملزموں نے اس پر روا رکھا۔ ڈاکٹروں پر اس بنگالی وکیل نے جو جرح کی وہ میری سروس کی سب سے زیادہ دانشمندانہ جرح تھی اور حیران کن بھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر یا خون کی رکاوٹ سے جب حرکت قلب بند ہوتی ہے تو دل اور دل سے ملنے والی نالیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل کی حرکت بند ہو گئی تھی، مگر دہشت اور تشدد یا مسلسل ذہنی اذیت سے حرکت قلب بند نہیں ہوا کرتی۔ ہمارے وکیل نے سوال کیا، کیا یہ میڈیکل سائنس کا فیصلہ ہے یا آپ کا ادھورا تجربہ؟ میں نے ایسی موت جو دہشت سے واقع ہوئی ہو کبھی نہیں دیکھی، ایکسپرٹ نے کہا۔ یوں کہیے کہ آپ نے نہیں دیکھی، اور ڈاکٹری کی ایک کتاب نکال لی۔ اس میں سے اس نے کورٹ کو ایک صفحہ پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ دہشت اور ذہنی اذیت سے حرکت قلب بند ہو سکتی ہے، مگر ایسے کیسز کم ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ انسان پہلے بے ہوش ہوتا ہے، بے ہوشی سے سنبھل بھی جاتا ہے، اور اگر نہ سنبھلے تو حرکت قلب بند بھی ہو سکتی ہے۔ سیشن جج نے دلی سے ایک انگریز ڈاکٹر W کلارک کو بلا لیا۔ وہ کوئی ماہر تھا اور سرکاری ڈاکٹر۔ اس کی رائے لی گئی۔ اس نے وہ حالات بیان کیے جن میں دہشت سے حرکت قلب بند ہو سکتی ہے۔ اس نے 2-3 مثالیں بھی پیش کیں۔ صفائی کے وکیل نے اس پر بہت جرح کی، لیکن یہ انگریز ڈاکٹر بہت ہی قابل تھا۔ اس نے ایسے گواہ پیش کیے تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ لڑکی کو مسلسل دہشت اور اذیت میں رکھا گیا تھا۔ ملزموں نے بے شک اقبال جرم سے لاتعلقی ظاہر کر دی تھی، لیکن شہادت کے سامنے ان کی یہ کوشش ناکام گئی۔ ساجد کی سوتیلی ماں نے اپنے وکیل کے کہنے پر مجھ پر بڑی شرمناک الزام عائد کیے تھے، مگر ہمارا پلہ بھاری رہا۔ ہمارا سرکاری وکیل بہت ہوشیار تھا۔
آخر میں اس کی بحث سننے کے قابل تھی۔ اس نے ڈاکٹر ڈبلیو کلارک کی رائے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لڑکی کو قید میں رکھا گیا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ملزموں نے اس کے ساتھ ویشیوں جیسا سلوک کیا۔ پھر ملزموں کے اپنے بیان کے مطابق وہ لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر رات کی تاریکی میں ایسی منزل کی طرف چلے جس کے متعلق اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ کیا ہوگی۔ انہوں نے اسے پیدل چلایا، اسے ڈانٹا۔ وہ شہر کی کمزور سی لڑکی ویران علاقے میں ان دو درندوں کے ساتھ اندھیرے میں جا رہی تھی، اسے اس قدر دہشت زدہ کرنے کے لیے کہ اس کی حرکت قلب بند ہو جائے۔ اور کس چیز کی ضرورت تھی؟ ملزموں کے اقبالی بیان میں اور میری جرح کے جواب میں انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ لڑکی پہلے بے ہوش ہوئی، وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر جانے لگے تھے کہ پھر دیکھا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ اس کی موت کے ذمہ دار یقیناً یہی لوگ ہیں۔ اگر لڑکی کو سانپ ڈس لیتا یا کوئی درندہ اس پر حملہ کر دیتا تو ملزموں پر دفعہ 302 عائد نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں ان کے پیدا کیے ہوئے حالات میں مری، یہ جرم دفعہ 302 میں آتا ہے۔ صفائی کے وکیل نے بھی نہایت اچھے دلائل دیے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اگر قابل احترام عدالت یہ تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے کہ لڑکی کی موت ملزموں کی پیدا کردہ دہشت کے زیر اثر حرکت قلب بند ہونے سے ہوئی ہے، تو عدالت کو یہ ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ان پڑھ اور گنوار ملزم ڈاکٹر ڈبلیو کلارک کے اس فلسفے سے بالکل آگاہ نہیں تھے کہ ان حالات میں لڑکی مر جائے گی۔ ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، یہ موت اتفاقیہ یا حادثے کے طور پر واقع ہوئی ہے۔ سیشن جج نے اصغر اور امجد کو 10 سال سزائے قید اغوا میں اور عمر قید کالا پانی قتل میں دی۔ آبرو ریزی کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ ساجد کی سوتیلی ماں کو 10 سال اغوا میں اور تینوں مجرموں کو 10 سال مجرمانہ سازش میں دی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں کی جو مسترد ہو گئیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔